अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने कल सूरा आल इमरान की आयत 160 था 170 किया है। अच्छा, अब आज पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मुझे बताएं कि इन 10 आयत बल्कि 11 आयत है, 160 था 170, इसमें सबसे देखें हर आयत अहम है। क्यों? उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी इबरतें और सबक और बड़ी हमारी इस्लाह की अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप कि इन सारी आयतें जो 11 आयतें 160 से 170, इसमें सबसे अहम आयत कौन सी है जो टीप का बंद है? जल्दी बताएं। आयत नंबर 164। शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। मुझे ये बताएं कि इस आयत को हम क्यों सबसे अहम आयत क्यों कह रहे हैं? ये अल्लाह का एहसान है। और नहीं 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 नहीं, अल्लाह के एहसान तो बहुत सारे हैं, ये भी यकीनन अल्लाह का एहसान है। कोई और बात है? सर इसमें अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारियां थी वो भी बताई गई और हमें भी इस पे करने का हुक्म दिया गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बीच में भेजे गए हैं। वो आपके ऊपर आयतें अल्लाह की पढ़ते हैं और आपको पाक करते हैं और सिखाते हैं, किताब और हिकमत देते हैं। ये सब नहीं, कुछ अल्लाह के ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन असल नुक्ता जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी इतनी बड़ी अहमियत क्यों है। अब मैं आपको बताता हूं और बड़े गौर से सुने और लिखें। इसकी सबसे बड़ी अहमियत की वजह यह है कि जब तक किसी फर्द का हो या किसी जमात का हो या किसी हुकूमत का हो, अगर उनमें तज़किया नफ्स नहीं किए हुए लोग, तो वो इसी तरह बर्बादी करेंगे जिस तरह आज के मुसलमान अपने दीन पर अपना तज़किया न करके बर्बादी कर रहे हैं। चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो कोई भी हो, आलम क्यों ना हो। मैं बताता हूं आपको उसकी वजह क्या है। यहां देखें ना, शिकस्त हुई है, उस शिकस्त की वजह माल की मोहब्बत थी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना और वो दौड़े उसके पीछे, माल गनीमत के पीछे। और क्या जो शिकस्त थी, फतह जो थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। अब ये एक मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि इन्हीं लोगों ने कल कैसरो किसरा जो दुनिया की बड़ी ताकतें थीं उनसे लड़ना था। उनकी इस्लाह हो नहीं सकती, कोई काम मोमिन कर नहीं सकता जब तक वो अपना तज़किया नफ्स ना करे। तज़किया नफ्स क्या है कि नफ्स को इंसान अपनी ज़ात में सबसे ज्यादा जिस चीज को वक़्त दे वो अल्लाह का दीन और उसका गलबे के लिए जान और माल खर्च करे। ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो अपना तज़किया कर ले। क्यों? तज़किए में का यही मकसद है कि वो अल्लाह के दीन को सरे फहरिस्त रख ले। बस। मेरी बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान को पढ़ने का हक उसी वक्त अदा होता है जब हम उसकी पूरी रूह को समझ लें। अब आप देख लें, गौर कर लें कि इस तबसरे के बाद इन गलतियों को कुरान ने जब पॉइंट आउट किया, आगे आ रहा है कि उन्होंने कहा कि हमें शिकस्त कैसे हो गई जब हम मुसलमान हैं और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर मौजूद हैं।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہاری اپنی وجہ سے شکست ہوئی ہے، تم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد ہے اس کو کرنے میں کمی کی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارا تزکیہ نفس، بھائی تلاوت آیات پہلا سٹیپ ہے اور ہم تلاوت آیات ہی نہیں کر رہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ 56 اسلامی ملک ہوں اور ایران لڑ رہا ہو اللہ کے اس کلمے کی سربلندی کے لیے کافروں سے، وہ کافر بھی کون ہوں؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے لوگ، اور آج ہم تفرقہ بازی میں ان کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف مار ہے ہمارے اوپر، سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں۔ لہذا اب یہاں ایک بات ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا نسخہ کیا ہے بلا؟ تلاوت آیات، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لینا۔ لیکن یہاں اس کے اندر آیت کے اندر رہیے 164 میں بتا دیا تلاوت آیات اور تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہ 4 چیزیں مسٹ ہیں۔ اس میں جہاں کمی رہے گی وہیں آپ کی تزکیہ نفس پوری طرح نہیں ہو سکے گا۔ جب پوری طرح تزکیہ نفس نہیں ہو سکے گا تو آج کا مسلمان ہوگا اور آج کا تفرقے میں مبتلا قوم ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس کتاب، اس رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج بہترین اللہ کے دین کے سپاہی بننے کی بجائے وہ نفس کے بندے بن گئے ہیں۔ بڑی اہم باتیں ہیں، کاش میں اور آپ اس پہ سوچیں اور سمجھیں، غور کریں۔ اچھا، تو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس کا جو نیٹ شیل ہے آیت 160 سے 170 تک، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ جو آیت اللہ کا احسان ہے، کیا ہے اللہ کا احسان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پلس تلاوت آیات، قرآن کے ساتھ اس طرح جڑنا جس طرح قرآن کہتا ہے۔ اگر یہ کر لیا آپ نے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اگر یہ نہیں کیا، آپ دنیا میں جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، جو بھی علم پڑھنا چاہیں اس کے کمال تک پہنچ جائیں، آپ دیکھ لیں آج دنیا کس قدر ڈگریوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ نفس موجود نہیں ہے جو نفس اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے سر دھاڑ کی بازی لگائے۔ اچھا، دوسری بات کہ یہ جو تبصرہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تبصرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران میں احد پر، اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ 120 سے شروع ہوتا ہے اور 160 تک۔ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ 200 تک آیات تک جاتے سر۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میرے سامنے آپ یا تو صحیح بات کیا کریں، نہیں پتا ہو تو گپ مت مارا کریں۔ یہ 121 سے لے کر 180 تک لکھ لیں۔ سورہ آل عمران میں جنگ احد پر تبصرہ ہے، آیت 121 تا 180۔ آگے جو اختتامی آیات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنی اہم ہے۔ اب اگر کوئی سوال ہے آپ کا 170 تک تو پوچھئے، ورنہ پھر میں آگے چلوں۔ شاباش، کوئی سوال؟ اب بڑے غور سے سنیے، آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی وجہ سے۔ اچھا، یہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اوپر بیان ہوا ہے؟ کس فضل کی سے تعریف وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں مناؤ؟
سر جو شہید ہوتا ہے صحیح نیت سے اور ارادے سے، شہادت شہادت کی موت جو ہے نا، اچھا شہادت کی موت اس کو نصیب ہوتی ہے جو جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا ہے، اور جذبہ جہاد کے صرف کس لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے۔ اب اس کا بالکل نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ دیکھیں ایک کافر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ زندگی سب کچھ ہے، مال بناؤ، مال ہی ہر چیز کا حل ہے، اور اگر مال حل ہوتا تو آج امریکہ اس طرح ذلیل اور رسوا نہ ہوتا۔ نیتن ہاؤ کو مال، ٹیکنالوجی میں اس وقت سارے یہودی ٹاپ پہ ہیں، امریکن یونیورسٹی میں دیکھ لیں، اور اس کے پاس جو، لیکن آج کوئی چیز کام نہیں آ رہی ایران کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اللہ جس کی مدد کرتا ہے فتح یاب وہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں وہ آئے تھے، یعنی آپ کبھی غور کریں، نیتن ہاؤ کا اور ٹرمپ کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس ختم کر دیں گے اور شاہ ایران کا بیٹا آ کے حکومت کرے گا، اور یہی ان کا مقصد تھا نا۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے قیادت کو ختم کیا، اور اب پہلے سے زیادہ یہ لوگ ابھرے ہیں، اور انہوں نے جس جذبے سے آپ سامنے آئے ہیں، امریکہ اور نیتن ہاؤ دونوں آسان ہیں، دونوں حیران پریشان ہیں۔ یہ ہے اللہ کی تدبیریں، اور یہی اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، اصل تدبیر اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اور آج ابھی آگے کیا ہوتا ہے اللہ کو پتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو فتح اور نصرت دے گا، اور جس طرح غزہ کو اس نے ملیا میٹ کیا ہے، بالکل اسی طرح تل ابیب ملیا میٹ ہو رہا ہے۔ بالکل سر اسی طرح انشاءاللہ۔ بالکل سیم وہی حال کر رہے ہیں، یہ اللہ مارے گا ان کو۔ ہاں لیکن میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کو تو دیکھیں، ہم سمجھیں کہ اس کائنات میں تاریخ گواہ ہے اس بات پر، کتنی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں جو کافر تہذیبیں تھیں، اور کس طرح ملیا میٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جی سر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قرآن کا طالب علم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے فضل، اس کے کرم، تو یہاں آپ دیکھیں آیت 171 میں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کی بنا پر، کہ اس نے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں خالصاً اس کی رضا کے لیے، وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ نوٹ فرمائیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس بات پر بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ ایک بات اتنی دیکھیں، بڑی شان ہے اس ذات کی، اوئے ہوئے دیکھیں ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، کیوں کیا بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ علی کل شین قدیر ہے، خزانے اس کے پاس، کتنی بڑی مخلوق کو رزق دے رہا ہے، کائنات کی ہر چیز کی ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، تو وہ ہمارے اجر کو ضائع کرے گا؟ کیونکہ اجر کو ضائع کرنا تو کسی کی کمزوری ہے، اور اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ سبحان جب اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کے پوری طرح آپ کا دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہو کہ میرا رب جو ہے، جب میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو وہ ہر کمزوری، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ لہذا کس قدر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مومنوں کا اجر اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس میں کوئی غلطی ہو۔ اچھا یہ تو آیت تھی 171، کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں نا، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یہ اگلی آیات اس لیے بڑی اہم ہے کہ
ہر آیت اہم ہے قرآن کی. یہاں ذرا ایک رک کے ایک بات سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب کافروں کو فتح ہو گئی احد میں، اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا شہادتیں 70 صحابہ شہید اور جنازے، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت سے مبارک شہید. این اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی نا کہ وہ واپس لوٹ گیا. اچھا، ابو سفیان کو اس نے کہا، جو کمانڈر مسلمان نہیں ہوا تھا نا، کیا نام ہے اس کا؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید ولید نے صاحب. کہا، سنیں، خالد بن ولید نے کہا کہ چلو اس وقت موقع ہے، آپ پوری فتح حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا تو وہ واپس چلا گیا. اچھا، جب واپس گیا تو اس کو خیال آیا راستے میں کہ یار یہ تو میں نے بڑی غلطی کی ہے کہ میں تو اس فتح کا مجھے کوئی پھل تو میں نے لیا ہی نہیں، چلو واپس چلتے ہیں. این اس وقت اس کو پتہ چلا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لے کے پیچھے آ رہے ہیں. دیکھیں رب کس طرح، اور یہ ذرا کیفیت دیکھیں کہ کوئی جنازہ ایسا نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو. حضرت حمزہ سگے چچا شہید ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. کوئی گھر نہیں انصار کا جہاں جنازے نہ اٹھ رہے ہوں. لیکن این اس وقت دیکھیں کس قدر مسلمانوں کے جذبوں کو اور ان صحابہ کو تحسین پیش کریں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر نکل کھڑے ہوئے، اور جب وہ پہنچے تو واقعتاً وہ ارادہ کر رہا تھا واپسی کا، لیکن اس کو پھر آگے چلتے ہی بنی. اچھا، آگے آیات میں یہی بات آئے گی، نمبر 1. نمبر 2، اچھا، جب تعاقب بھی کیا اور اس کے بعد ایک اور بات ہوئی، وہ جو آپ نوٹ نہیں کرتے، سیرت میں بڑی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک بات جو وہ ہوئی کہ اس نے ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے غزوہ بدر ہوا، کب ہوا؟ رمضان 2 ہجری میں. غزوہ احد کب ہوا؟ 1 سال بعد شوال 3 ہجری میں. اور وہاں اس نے کہا، کس نے؟ ابو سفیان نے، کہ ہم اب بدر میں اگلے سال پھر آئیں گے. یعنی 4 سال ہجری میں پھر وہ واپس آئیں گے اور بدر کے مقام پر ہم آپ کو کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوگا، مقابلہ ہوگا. یہ بھی اس نے دھمکی دے دی، اور یہ کر کے وہ واپس مکہ چلا گیا. اچھا، اب ابو سفیان کو سب سے پہلے جو دھچکا پہنچا وہ یہ کہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ فتح کر کے آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا پیچھا کر رہے تھے بمائے لشکر کے. ان حالات میں جب 70 صحابہ شہید ہو چکے، مدینے میں ابھی جنازے پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا اور صحابہ تیار ہو گئے. لہذا یہ تھی. اب اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہے ہیں. اب ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 172 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصحابہم القرح. جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگ چکا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور 70 کافر کب قتل ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں. غزوہ بدر میں. ہاں، تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایسی فتح ملی کہ پورا عرب چونک اٹھا، اور دونوں طاقتیں، سپر طاقتیں جو تھیں، رومی بھی اور ایرانی، پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، عربوں کو کیا ہو گیا ہے بھئی، ہم تو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس پہ قبضہ کر لیں. آئے دن لڑتے رہتے تھے، بت پرست یہ تھے. لیکن اب ان کو ہوش آیا کہ ان میں تو ایک ایسا نبی آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے تو کافروں کو بدر کے میدان میں شکست دے دی.
اچھا، اب وہ جو عہد میں معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایسی زک اٹھانی پڑی کہ اب وہ مسلمان جو غزوہ بدر کے بعد انونسیبل، ناقابل شکست ثابت ہو چکے تھے، اب ثابت ہو گیا کہ ان کو شکست دی جا سکتی ہے عہد میں. اور اسی لیے اس نے پیغام بھی چھوڑا ابو سفیان نے کہ ہم بدر میں آئیں گے. تو پہلی جنگ کو بدر کبرا کہتے ہیں اور دوسری کو بدر صغرا کہتے ہیں. کیوں کہ بدر صغرا ہوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے لشکر لے کر، اور وہ بھی آیا، لیکن مارے ڈر کے اور روب کے اس نے کوئی حرکت نہیں کی. تو مسلمانوں اس سے پھر فتح یاب ہو کے واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بدر صغرا میں بھی مسلمانوں کی طاقت کو برقرار رکھا. اب ذرا ان آیات کو بدر صغرا سمجھ نہیں آئی، ابھی تو احد کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں ڈاکٹر صاحبہ، آپ میری بات دھیان سے نہ سنیں، نہ سوئیں نہیں نا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بدر، میں نے تاریخیں بتائی ہیں آپ کو. بدر کبرا جو ہوئی ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، رمضان 2 ہجری میں، ایسے ہی ہے. جی سر بالکل. اچھا، پھر عہد ہوئی ہے شوال 3 ہجری میں. جی سر. شوال 3 ہجری میں واپس لوٹتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا کہ پھر بدر میں مقابلہ ہوگا 4 ہجری میں. میں نے بتایا آپ کو. تو بدر سر آپ نے صغرا جو، بتایا. ہاں 4 ہجری میں جو جس کے لیے اس نے کہا کہ میں واپس بدر میں آؤں گا، وہی بدر صغرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے بمیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور ابو سفیان بھی آیا، لیکن مقابلہ نہیں ہوا، وہ ڈر گیا. تو اس کو بدر صغرا کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں قرآن ان مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جی انہوں ٹھیک. نے نہ صرف فالو کیا، تعاقب کیا ابو سفیان کا ان حالات میں جو عہد میں آئے، بلکہ انہوں نے پھر غزوہ بدر صغرا میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ. بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا تاکہ لوگوں کو بڑی بات کلیئرلی سمجھ آ جائے. جزاک اللہ. اچھا، اب سنیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے جذبوں کی تعریف فرما رہا ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصحابہم الکرہ. اچھا، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگا. کون سا چرکا؟ عہد کو والا. اچھا، تو للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. ان میں جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں، یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے احسان کہ اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. شہید تو ہوئے جو باقی ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے کیسے پکے سچے وعدے ہیں. آیت 173 پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم. ہاں، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف تو بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں. فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو. اچھا، یہ کس بات کی بات ہو رہی ہے، کس موقع کی اور کن حالات کی؟ جلدی بتائیں. سر یہ جب غزوہ احد سے واپس جا رہے تھے وہ لوگ، تو پھر کسی نے بتایا کہ بھئی وہ پھر واپس آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، غزوہ بدر صغرا کی بات ہو رہی ہے. اچھا آپ اچھا، میرے ذہن میں وہی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، تو اللہ کہتے ہیں دیکھیں مومنوں کا کیا آج پیشاب نکل رہے ہیں مسلمانوں کے، اور امریکہ کی تعریفیں آپ سن رہے ہیں، اور آج بھی لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کھا جائے گا. اور امریکہ اس وقت خود، ٹرمپ اتنی مشکلات میں ہے. آپ ذرا ایران کی پبلک کتنی خلاف ہے اس کے، خود اس کی حکومت اس کے خلاف ہے. کاش ہم یہ ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، دیکھیں کہ رب جب کسی کی تائید اور نصرت اس کی ختم ہو جاتی ہے تو کتنا بے بس ہو جاتا ہے. امریکہ آج دنیا میں تنہا ہے، یورپ اس کا ساتھ نہیں دے رہا.
اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تو تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع کر لی ہیں، فاخشوہم، زیادہ ان سے ڈرو. تو کیا ہوا تھا؟ مسلمان کیا کرتا ہے؟ فزادہم ایمانا، تو اس بات سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. اچھا، ایمان میں اضافہ ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے بلا؟ دیکھیں، اگر مومن ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہ بہت اچھا ہوا، اتنے لوگ ہوں گے تو میری شہادت کا چانس اور بڑھ گیا ہے. جب شہادت ہوگی تو مجھے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، زندگی مل جائے گی دائمی ابدی، جنت کا داخلہ یقینی ہو جائے گا. تو فزادہم ایمانا، تو اس نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. وقالو، اور کیا کہا انہوں نے مسلمانوں نے؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ وہی بہترین کارساز ہے. وکیل کا مطلب ہے قرآن میں وکیل، ویسے تو وکیل آپ کے یہ جو وکیل ہیں ویسٹرن لاز پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کیسز کو اور خراب کرتے ہیں، لیکن اللہ کون سا وکیل ہے؟ اللہ ایسا کارساز ہے کہ سارے خزانے اس کے پاس، اور وہ آپ ہمارے کارساز کے طور پہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوتی. اچھا، یہ تھی آیت 173. کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت 174 میں بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس پورے سر حالات کو یہ سمجھیں. 174 تھی جو آپ نے پڑھی ہے ابھی نا؟ جی نہیں، میں نے 73 پڑھی ہے. 173 پڑھی ہے. اس میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلوں؟ جی جی سر، سر. جی سر. اچھا، 174 میں اللہ کہتا ہے فن قالبو بنعمت من اللہ وفضل، وہ لوٹے کہاں سے؟ غزوہ بدر صغرا سے وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ. تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ ہمارے تعاقب میں بھی آ رہے تھے احد میں اور اب بدر صغرا میں بھی پہنچ چکے ہیں، تو وہ مقابلے پر نہیں آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بڑا شکر ادا کیا کہ وہ اسی طرح واپس چلا گیا، لوٹ گیا، حالانکہ دعویٰ کر چیلنج کر کے کیا تھا. لم یمسہم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا. اس میں سورہ میں انہیں اس مہم میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں وہ پورے اترے. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی. جب اللہ کی رضا کی پیروی کی تو انہیں اللہ کی خوشنودی کا شرف حاصل ہو گیا. اور اللہ کون ہے؟ دیکھیں کیا صفت آئی اللہ کی، واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. تو لیکن اللہ کا فضل مشروط ہے. دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا ہے، قرآن سے بھی تعلق نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تعلق نہیں، تو ایسے لوگوں کی حصے میں لعنتیں اللہ کی آتی ہیں، نعمتیں اللہ کے فضل، اس کی مدد ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اس کے قرآن اور اس کے نبی کی سنت کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، تو آیت 175 میں کہا انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ. اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے کیسے لوگ ڈرتے ہیں، اور کس طرح آج بھی جب کہ وہ اس قدر زخم خوردہ ہے، اتنے ڈرتے ہیں لوگ کہ آپ اس کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان ہے. ان لوگوں کو شیطان کہ بس جی امریکہ تو سب کچھ ہے. او بھائی، امریکہ ان عربوں کے لیے کچھ نہیں ہے جہاں اس نے سارے اڈے بنائے ہوئے تھے. کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے.
किस तरह अमेरिका ने ईरान ने किस तरह तबाह की हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। अच्छा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये शैतान तो तुम्हें डराता है ना अपने साथियों से। शैतान के साथी कौन है आज के दौर में, जल्दी बताएं। सारे मुसलमान हुक्मरान सिवाय ईरान के, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। यूरोप सारा। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस वक्त जो शायद इनसे डरा रहा है ना वो नेतन्याहू और वो है यहूदी ट्रम्प। जी, तो इनसे डराते है। अल्लाह ताला क्या जवाब दे, देखें कुरान को पढ़ें जरा समझें। फला तखाफूहुम, उनसे हरगिज न डरो, व खाफूनी, मुझसे डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो। मोमिन किससे डरता है, सिर्फ किससे डरता है, अल्लाह ताला से। और ये जो नामो निहाद मोमिन है वो तो काफरों से भी डर रहे हैं। और आपके सामने है कि किस तरह हम डरते हैं कि एक आप अंदाजा करें कि कितना खुला काफिर है अमेरिकन सदर ट्रंप, कि उसने जिस तरह कत्ल गारत कराई है, उसको असला दिया, उसकी पुष्टपनाही की नेतन्याहू की, और उसने हमारी माओ बहनों बच्चों को किन हालात में बमबारी की है। काश काश मुसलमानों में जरा गैरत हो। आज भी उसकी मदद करने के लिए पूरे मुसलमान तैयार, मुसलमान फौजें तैयार, लेकिन उस काफर के खिलाफ जिसके लिए ये मुसलमानों का फर्ज था वो फर्ज उन्होंने पूरा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सर ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे ये जो सारे मुसलमान हैं। असल में मैडम बात ये है, मैं और आप समझते हैं कि हमें अल्लाह को हर चीज का जवाब देना है जैसे कुरान ने बताया है। इन काफरों को यकीन माने, इनका आखिरत पर यकीन ही नहीं है। ये शैतान के पीछे चल रहे हैं और हर वो धंधा कर रहे हैं जो शैतान पसंद करता है, और अपने अवाम को डरा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला, जिस अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, जिसने ये सारे ज़राए और वसाइल दिए, उसको हम छोड़ के कहते हैं आज भी अगर अमेरिका हमसे नाराज हो गया तो हम तबाह हो जाएंगे। वो अल्लाह को नाराज करके तुम बच कैसे सकते हो, बताएं ये मुझे। सर कोई ये भी कह रहा था कि ईरान बड़ा गलत कर रहा है, जवाबी कार्रवाई इतनी शिद्दत से कर रहा है, देख ले। अच्छा, अल्लाह देखे ना, ये अब मैं और आप समझ सकते हैं कि रब ने उनको पकड़ा है और अल्लाह ने ये हसादत ईरान के हिस्से में आई है कि उसने अमेरिका और नेतन्याहू को देखें। आज आप देख रहे हैं, काश आप समझें कि जिस तरह उसने गजा में मुसलमानों के साथ किया, बिल्कुल ईरान के जो मिसाइल हैं वो उसकी हालत बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उनका दारुल खिलाफा है। अच्छा, ये थी आयत 175। अब सुने अल्लाह ताला अपने नबी को कैसे तसल्ली दे रहे हैं। और आज मुसलमान, बिल्कुल ये आयतें मुसलमानों के लिए हैं अगर वाकई मुस्लिम हो। वला यहज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फिल कुफ्र, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिताब क्योंकि आपसे है, ये लोग आपके लिए बायस गम न बने जो कुफ्र के मामले में इस कदर भाग दौड़ कर रहे हैं। अच्छा, अब सुने कुफ्र के लिए भाग दौड़, जरा सीरत पे वापस जाएं तो फिर आपको समझ आएगा। यहूदी आके उकसाते थे मक्के वालों को, कबाइल को। उसकी मिसाल क्या है, बना सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि उन्होंने किस तरह उकसाया और उसके नतीजे में कौन सी जंग हुई। गज़वाए अज़ाब में सर सबको इकट्ठा करके लाए। हाँ, इकट्ठा कर, ये सब समझें। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वला यहज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फिल कुफ्र, ए नबी ये लोग आपके लिए बायस गम न बने जो कुफ्र के मुकाबले में इस कदर भाग दौड़ कर रहे हैं। खासकर उसमें कौन थे, ये मदीना में जो यहूदी थे वो भी थे, और दूसरे यहूदी भी थे, और फिर उसके साथ मिले हुए थे कुफार मक्का भी और मुनाफिकीन मदीना भी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ,
وہ اللہ کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ اللہ غالب ہے، العزیز ہے. یہ اللہ کے مخلوق ہیں، یہ وہ خالق ہے، وہ رازق، مالک اور حاکم ہے. خزانے اس کے پاس ہیں. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے. سب سے بڑی کامیابی کون سی کامیابی ہے بلا؟ جلدی بتائیں. آخرت کی کامیابی. آخرت کی آخرت کی کامیابی. سر جسے کامیابی. جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، فوز العظیم اصل ہوگی. اس کو اچھا اس کو فوز العظیم کیوں کہا ہے اللہ نے؟ میں اور آپ سوچیں نا بلا، کیوں کہا؟ سر ابدی کامیابی اس کو مل گئی. ہمیشہ کے لیے. دیکھیں یہ دنیا کو دیکھیں کس قدر امتحان کی کیفیت میں ہم مبتلا ہیں اور کتنی مسائل ہیں. قدم قدم پر پھونک کے پاؤں رکھنا پڑتا ہے. جنت ابدی اور دائمی، اور وہ بھی ایسی کہ جس کی کوئی تصور بھی نہیں ہم کر سکتے. اس لیے اس سے کہا کہ وہ عظیم کامیابی ہے. کیوں؟ کہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت ان امتحانوں میں، اور آخرت میں دائمی مقدر ایسی زندگی کہ جس میں انسان کو ہر وہ چیز جو خواہش کرے گا ملے گی. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں ان بدبختوں کو جو دنیا کے سب سے بڑے بڑے مالک ہیں جائیدادوں کے اور کمپنیز کے، ان کو شوگر کھا نہیں سکتے اس لیے ان کو شوگر کی بیماری ہے. اللہ اکبر. وہاں صحیح سالم آدمی، صحت، طاقت، قدرت، ہر چیز اللہ کی طرف سے، اور کوئی برائی وہاں نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ. تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہ رہے ان ظالموں کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن نے عذاب کے لیے، جہنم کے عذاب کے لیے 3 نام رکھے ہیں. ایک ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، اور اللہ کہہ رہا ہے عظیم. اب سوچیں کتنا بڑا ہوگا. عذاب علیم، دردناک، ایسا دردناک کہ کھالیں تبدیل کی جائیں گی، کیونکہ کھالوں میں سنسر ہیں تو ہمیں ہمیشہ اذیت میں مبتلا رہیں. اور اس کے بعد ہے عذاب، اور کون سا تیسرا کون سا ہے جلدی بتائیں. عذاب مقیم. محین. اب مہین کو سمجھیں، وہ سب سے برا عذاب ہوگا، اس لیے کہ اللہ دکھائے گا جن کے آپ نے حقوق مارے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کے ان لوگوں کو دکھائے گا جن کی اس نے جائیدادیں ماری ہیں. سوچیں. اب میں اور آپ ان سب چیزوں کا علم رکھتے ہوئے کیا نعوذ باللہ خود اس میں گریں گے، عذاب عظیم میں، عذاب علیم میں، یا عذاب مہین میں؟ یہی وہ آخرت کا تصور ہے جو آدمی کو باز رکھتا ہے ان برائیوں سے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. جزاک اللہ. سر جی نیچے والی دونوں آیتوں میں یہ والے عذاب آ رہے ہیں. جی 176 پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ 177 سنیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا. یقیناً جن لوگوں نے ایمان دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا یہ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے ایمان کو دے کر کفر خریدا ہے؟ یہ کیوں کیا وہ انسانوں نے، کافروں نے یہ کیوں کیا؟ دنیاوی مالی مفاد مفاد کے کے لیے. لیے ایمان کی پرواہ ہی نہیں کرتے جو. مادہ پرستی اور خواہش پرستی کی وجہ سے. نہیں آپ پہلے ایک بات کو سمجھیں. سر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نیکی اور بدی کی جو صلاحیت رکھی تھی، انہوں نے برائیاں کر کر کے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بدلے انہوں نے برائیاں کر کے نا اپنے آپ کو، اپنے اندر سے جو الفا لما فجورا تقوا کی صلاحیت ختم کر دی.
تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں. میڈم آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایک چیز آپ نے نہیں کہی، اور وہ یہ ہے اللہ نے خود آزادی دی ہے دنیا میں. کون سی آزادی؟ صرف محدود آزادی کہ چاہو تو نیکی کرو، چاہے تو برائی کرو. نیکی کرو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارا مقدر، برائی کرو گے تو یہ اس آیت میں جیسے بتایا ہے کہ تم پھر اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہوگے کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی. اچھا دنیا کی ذلت کیا ہے بھلا؟ بڑی طرح اچھی طرح سمجھیے، انسان حیوان بن جاتا ہے جب اللہ کے احکامات پر کی پابندی نہیں کرتا نا، وہ حیوان سے بدتر ہوتا ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں نیکی اور برائی کی پہچان رکھی، اس کو صلاحیتیں دیں، ان صلاحیتوں کا ٹھیک استعمال کرتا تو اللہ کو پہچان لیتا اور اللہ کے دین کو حق مان کر زندگی گزارتا. اب اس نے کیونکہ کفر کیا، اللہ نے اجازت دی اس کو کہ اب وہ کفر کا نتیجہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے. اور نیکی کے جو نیکوکار زندگی گزارے گا، ایمان کے تقاضے پورے گا، اس کو کیا انعامات ملیں گے. اس کو سمجھیں، یہ قرآن بہت ہمارے لیے ضروری ہے. اسی سے ہمیں وہ طاقت اور قدرت ملتی ہے کہ ہم نیکی کو میں سبقت کریں اور برائی سے بچیں، جسے تقوی کی روش قرآن کہتا ہے. اور انہی متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. انہی متقین کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو صرف قدر و قیمت تقوی کی ہے. ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں کفر کر رہے ہیں نا، اللہ کے احکامات کو مان کے دے نہیں رہے، یہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو طاقتیں قدرتیں ہیں، کوئی بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے لیے برائی کر رہے ہیں، اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اوپر عذاب عظیم آیا تھا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. اب دردناک کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کھال جل جاتی ہے نا تو بندے کو جلنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. وجہ یہ ہے کہ اس سینسر جو جلنے کی اذیت پہنچا رہے ہیں دماغ کو، وہ کھال میں تھے. اللہ تعالیٰ اس دائمی اذیت ناک عذاب کو بنانے کے لیے انسانوں کو جب کھال جل جائے گی دوسری کھال پہنائی جائے گی. آیت نمبر 177 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ اتنی بڑی وارننگ ہے سر، دیکھیں یہ عذابوں کی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ اللہ کی باتوں کو کس طرح انکار کر رہا ہے، جو اتنی برحق ہیں، جو اتنی عین فطرت کے مطابق ہیں. سمپل بات ہے، یتلو آیات نہیں کر رہے. بالکل قرآن کی آیات کو دیکھیں نا آپ. 164 جو ہے یہ قرآن میں، بقرہ میں 129 ہے، پھر بقرہ میں 151 ہے، پھر اب آل عمران میں آپ نے پڑھی ہے 164، یہ آگے آئے گی سورہ جمعہ میں. تو یہ بنیادی آیت ہے جو 4 ذمہ داریاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. اور آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈگریاں، یہ اسکول کا سسٹم، تعلیم کا سسٹم، یہ بندے کو حیوان بنا رہا ہے. دیکھ لیں نام و نہاد گریجویٹ جو ہے آپ کی اسمبلی ہے نا، کون سے قانون پاس ہو رہے ہیں جن کا عدل اور انصاف سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے، جو بے انصافی اور ظلم کی انتہا ہے. عدالتیں کیا کر رہی ہیں آپ دیکھ لیں. اس لیے کہ عدل و انصاف، ایسا نفس جس کا تزکیہ ہو جائے، وہ صرف اور صرف قرآن کی پر ایمان، کیونکہ قرآن پر ایمان کا مطلب ہے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، اور اس کے مطابق عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود. اس سے ہٹے گا تو بالکل وہی مسلمان ہوگا جو آج آپ کے سامنے ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج عربوں کا کیا حشر ہوا ہے، اور جو کرتوت ہمارے ہیں اللہ ہمیں اس کے انجام سے بچا لے. اچھا اب آیت 178 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحسبن الذین کفروا، اور مت سمجھیں کہ یہ کافر انما نملی لہم خیر لانفسہم،
ان काफिरों को जो हम मोहलत दे रहे हैं वो इनके हक में बेहतर है। क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह ताला जो मोहलत दे रहा है इन काफिरों को वो इनके हक में हरगिज बेहतर नहीं। आज आप देख रहे हैं ना, मुसलमान जो हैं वो कुफर कर रहे हैं, नाम मुसलमानों जैसा है, तो अल्लाह कहते हैं कि ये इनके हक में बिल्कुल बेहतर नहीं है ये जो कुफर कर रहे हैं। सर इसलिए कि जितनी इनको मोहलत मिलेगी, अगर ये उसे फायदा नहीं उठाएंगे और कुफर में बढ़ते चले जाएंगे तो इनको उतना ही शदीद अजाब भी दिया जाएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसलिए बेहतर नहीं कि जब इनको मोहलत मिली है ये और बुराइयां करेंगे तो इनको वो अजाब मिलेगा कि इनको छिटी का दूध याद आ जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला का आखिरत पर ईमान कितना जरूरी है, जरा नोट फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको जब छोड़ देते हैं ना तो उसका मकसद क्या होता है? इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन, हम उनको ढील इसलिए देते हैं ताकि वो गुनाह में और इजाफा कर लें, ये है ढील देने की। और वलहुम अजाब मुहीन, वो तीसरा लफ्ज अजाब का, कि उनके लिए एक अहानत अमेज अजाब है। ये अहानत अमेज या जिल्लत वाला अजाब कौन सा होगा भला? सर जब लोग इनके साथ ज्यादतियां की होंगी, अल्लाह ताला उनके सामने इनको जलील करके अजाब देंगे, दिखाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हर किस्म से अजाब से बचाकर ऐसे अमाल की तौफीक दे कि हम जन्नत के हकदार बन जाए। कोई सवाल आपका? आयत 178 तक, शाबाश। आयत 179 देखें किस कदर इंसान को हिदायत मिल रही हैं। मैं आपको यकीन माने, मैंने सब्जेक्ट में बड़ी सारी किताबें पढ़ाई हैं, लेकिन कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं है दुनिया में। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा कान अल्लाह लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि, अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं छोड़ रखेगा मुसलमानों को इस हालत पर जिस पर तुम हो। क्या मतलब? कि अल्लाह ताला ने दीन नाजिल फरमा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन आ रहा है, कुरान आ रहा है, अहादीस आ रही हैं, और अल्लाह इसलिए भेज रहा है कि मोमिनों का तज़किया हो जाए और ये पूरी दुनिया को दिखाएं कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले कितने ज़बरदस्त लोग होते हैं। और ये आप देख लें आज भी तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस दीन का मकसद ये है कि इन मोमिनों को इस हालत से अगली बेहतरीन हालत पर लाया जाए, हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन तय्यब, यहां तक कि खबीस को तैयब से अलग कर दे। खबीस कौन है? जो अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करता। तैयब कौन है? जो ऐन अल्लाह की इबादत करता है, उसी के हुक्म पे चलता है, और जिससे अल्लाह रोकते हैं वो रुक जाता है। तो आयत 179 देख रहे हैं कि हमें उस हालत पे नहीं रहना चाहिए। हर रोज एक बेहतर हालत हो सकती है जब हम कुरान को पढ़ के समझ के उस पर अमल करें। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये साफ बता दी बात, बड़े नोट करें कि मोमिनो तुम उस हालत में जाओ, उस हालत में कुरान तुम्हें उठा लेगा, तैयब कर देगा कि तुम दुनिया को फतह करोगे, तुम शिकस्त दोगे। साबर साबियात से कह रहा है तुम शिकस्त दोगे रोम को भी और फारस को भी। अल्लाह अकबर, क्या जबरदस्त बात है। अच्छा, लेकिन जहां तक गैब की खबरों का है, आगे 80 आयत में आ गया 179 में, वमा कान अल्लाह लियुत्लिअकुम अलल गैब, अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि तुम्हें गैब की खबरें बताए। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसलिही मन यशा, लेकिन इस काम के लिए, गैब की खबरें बताने के लिए, अल्लाह मुंतखब कर लेता है अपने रसूलों को जिसको वो चाहता है। तो रसूलों को ये बता देता है अल्लाह ताला कि वो इस पर अमल करेंगे तो किस तरह अल्लाह की मदद आएगी, किस तरह वो गलबा हासिल करेंगे, किस तरह वो अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को शिकस्त देंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो अल्लाह उनके सीनों को खोल देता है।
تو اپنے رسولوں کو جس میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے حالات بھی بتاتا ہے. رسولوں کو غیب از خود معلوم نہیں، یہ یاد رکھیں. کیوں؟ یہ اللہ کے بتانے سے ان کو معلوم ہوتا ہے. اور ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں اور تمہارے لیے کیا خیر پنہاں ہے. ہر ایک چیز ایک کو نہیں بتائی جا سکتی، البتہ یہ چیزیں رسولوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ ان کا تزکیہ کریں تلاوت آیات تعلیم کتاب سے، اور پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے. فآمنوا باللہ ورسولہ. اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ ایمان، پکا سچا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ان تو منو، ہائے ہائے ہائے، بڑی پتے کی بات. آیت 179 کے آخری حصہ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر تم ایمان اور ثابت قدم رہو گے، دو شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. تم دنیا میں روم اور فارس کو فتح کرو گے، اور آخرت میں تم جنت، دائمی جنت میں ہوگے. یہ اس وقت ہوگا جب تم ایمان لاؤ گے، اور ایمان لا کے اس کے تقاضے پورے کرو گے، یعنی تم تقوی کا حاصل کرو گے. تو یہ دو شرطیں ہیں جو آج ہمارے اندر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایمان، سچا پکا شعوری ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، آخری آیت کر لیتے ہیں، تھوڑا وقت ہے ابھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سر یہ ایکسکیوز می سر، یہ وہ فارس کا کون سا ملک، یعنی روم کا تو پتہ چل گیا، فرانس کو فارس کہا گیا؟ ایران کو. سنیں یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں. اچھا ہوا آپ نے سوال کیا. ایرانی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے، اور آج غلطی اس نے ٹرمپ نے یہ کی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا. دیکھیں دنیا میں دو قوموں کی تاریخ، فارس ایرانی جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہ دنیا کی بڑی طاقت تھے، اور ان کو پہلے انہوں نے رومیوں کو شکست دی، پھر رومیوں نے شکست دی ان کو. یہ سورہ روم کی جو آیات آپ پڑھتے ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے فارسیوں پر. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فارس پہلے کافر کفر پر تھے، اس لیے دو بڑی طاقتیں، کفر کی اور اہل کتاب کی. تو آج کیا کفر کی طاقت نہیں ہے؟ سر اس وقت کے وہ امریکہ اور روس تھے. بالکل. اچھا، اب سنیے بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ یہ جو آج آپ مسلمانوں میں بخل ہے نا، بخل کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں. بخل یہ ہے، یہ صرف نہیں کہ آپ جو پیسہ جہاں خرچ کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کے معاملے میں بخل کرتے ہیں. آپ ان صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کرتے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں آیت 180 میں، وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کہ اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، یہ بخل کے حق میں بہتر ہے. وہ خیر الحم، یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، ہرگز نہیں، یہ آزمائش ہے. اور اس مال میں جب بخل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. تو مال اگر اللہ دے تو مال کو اسی طرح پہلے حلال کمانا چاہیے، اور حلال کمانے کے بعد اس کو خرچ اس طرح کرنا چاہیے. حلال کمانا بھی، جو کمائی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا فضل ہوتی ہے حلال. اس کو اگر آپ جائز خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دے گا اور پھر اجر بھی آخرت کا دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ لوگ یہ خیال نہ کریں جو بخل کر رہے ہیں کہ اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہوگا. کیوں؟ جب یہ بخل کریں گے اور وہ مال کو غلط راستوں پر خرچ کریں گے
تو دنیا میں فساد ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مال ہم عیاشی اور فحاشی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دنیا کتنا بڑا فساد سے بھر چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بخل کیا ہے؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اور پھر کیسا برا ہے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اس مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ ایک بات بڑی نوٹیبل ہے جو آگے آ رہی ہے آیت کے آخر میں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے پاس جانی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ بالآخر اللہ کے پاس جانی ہے؟ ساری دنیا مالدار کوئی بھی ہو، جتنے بھی اس نے کمایا ہے حلال یا حرام، وہ یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ اور جب سارے انسان مر جائیں گے تو یہ مال کس کی ملکیت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب آپ نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کا مال و اسباب جو آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا۔ آسمان اور زمین کی میراث کا حقیقی وارث صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات اگر نوٹ کر کے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ کو تم کر رہے ہو نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ تھی آیت 180، اور میں نے آپ کو بتایا، لکھوایا ہے، لکھ لیں اگر پہلے نہیں لکھا، کہ 121 سے لے کر 180 تک تبصرہ ہے جنگ احد پر۔ اور اب آخری آیت ہم نے 180 پڑھ لی ہے، اب جو 20 آیتیں باقی ہیں 181 تا 200 تک، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ صورت ختم ہوگی۔ لیکن بڑے کام کے نکات ہیں جب آخر میں جو ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت تا قیامت، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے اور ہم سب کو۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے طے ہو جائے، وہ ہے عید کی چھٹیاں۔ اچھا، میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا ہے اور سب کی رائے یہ ہے کہ عید کے دن سے 2 دن پہلے اور 2 دن آخر تک، 2 دن پہلے اس لیے کہ لوگوں نے گھروں پر سفر کرنا ہوتا ہے، اور بعد میں اس لیے کہ تاکہ عید منا کے 2 دن فارغ رہ کے، تو 5 دن کی چھٹیاں ہوں گی، 2 دن عید سے پہلے، ایک عید کا دن اور 2 دن بعد میں۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی سر ٹھیک ہے۔ کب آ رہی ہے ہفتہ اتوار؟ جب سر بھی یہ آئے۔ نہیں، یہ عید کا، سوری میں کچھ شیئر کر سکتی ہوں؟ یہ عید کا مسئلہ ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ایک دن کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں یعنی کہ آدھی دنیا ایک دن کرتی ہے، آدھی دنیا دوسرے دن کرتی ہے۔ ابھی میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ابھی بھی جو بات آپ کہہ رہی ہیں میں اگری کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتا دی عید پاکستان کے حساب سے ہوگی، اور لگتا ہے کہ سیٹرڈے کو ہوگی، تو سیٹرڈے کے بعد بھی 2 دن اور سیٹرڈے سے پہلے بھی 2 دن یہ چھٹی ہوگی۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی پلاننگ اس کے حساب سے کر لیں۔ کوئی سوال سر آج؟ یہاں میرے پاس یعنی کہ جرمنی میں ہم لوگوں نے دیکھے ایسے کیا ہے، ہم لوگوں نے یہ جو یعنی کہ پاکستانی ہے، انہوں نے ایک دن یعنی کہ وینسڈے کو روزہ رکھا ہے، اور دوسرے باقی جو ترکی ہیں اور دوسرے ہیں مراکش اور یہ وہ، انہوں نے تھرسڈے کو روزہ رکھا ہے۔ اور یہاں پہ ابھی عید کا بھی یہی مسئلہ ہوگا، کچھ لوگ فرائیڈے کو کریں گے، کچھ لوگ تھرسڈے کو کریں گے۔ میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو فیصلہ سنایا ہے کہ ہم نے سیٹرڈے کو عید جو پاکستان میں ہے اسی کے حساب سے رکھیں گے، اور 2 دن پہلے اور 2 دن بعد، سیٹرڈے کے بعد یہ چھٹیاں ہیں،
कुल 5 और काफ़ी छुट्टियां हैं, आप सफ़र कर सकते हैं, चाहे ईद किस दिन भी करें। तो आपको 2 दिन बाद यानी हफ्ता ईद होगी और इतवार सोमवार छुट्टी होगी और मंगल को दर्स होगा। ठीक हो चलें गया? इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और सब लोग अपने खुशी के साथ ये अपने रमजान का अच्छा हक अदा करें और खुशियों के साथ ईद मनाएं। अच्छा, अब अगली जो आयत है ना 20, वो है पूरा इसका हासिल कलाम कि जो सारी टॉपिक्स मैं इंशाल्लाह उसको शुरू करने से पहले एक बड़ा शॉर्ट खुलासा आपको रख दूंगा कि इस अब तक हमने क्या पढ़ा है। तो उसके बाद ये जो है 20 आयतें इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे और ईद से पहले इंशाल्लाह ये सब खत्म हो जाएगा। तो सूरह बकरा भी और सूरह आले इमरान भी, मैं दोनों का कंपैरिजन भी आपके सामने रखूंगा जब खुलासा पेश करूंगा, ताकि आप पूरी तरह आगाह हो जाएं कि इन मदनी बड़ी सूरतों में इनको क्यों 2 बहनें कहा गया है। रब्बना इंशाल्लाह सर तक़ब्बल मिन्ना इंशाल्लाह इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे इसी तरह कुरान को समझने की और अमल की, और हम लोगों के ये बैठना और पढ़ना समझना कबूल फरमा ले परवरदिगार, और रमजान की बेहिसाब बरकतों से नवाजे सब मुसलमानों को, और कबूल फरमा ले हम लोगों की इबादतों को, हम लोगों के सजदों को, हम लोगों की तौबा को, और जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक अपनी रहमतों से अपने फजल से सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, अल्लाह पाक उनको बख्श दे। और जो भी ईरान पे जो कुछ हो रहा है, गाजा के मुसलमानों पे जो अल्लाह पाक रहम करे और उनको कामयाबियां अता फरमाए, अल्लाह उनकी गैब से मदद करे। फजल आमीन। करे परवरदिगार, जज़ाकल्लाह अपनी जज़ाकल्लाह। रहमतें करे। आमीन सुम्मा आमीन।